अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नॉलेज एजुकेशन। मैं आज के इस वीडियो में सोशल स्टडी की बुक का चौथा बाब डिस्कस करूंगी, जिसका नाम है मौसम। तो इस सबक में हम मौसम के बारे में पढ़ेंगे। तो चले मैं रीडिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ लिखा है मौसम क्या है। तो अब हम इस सबक में जानते हैं मौसम क्या है, इस बारे में हमें बताया गया है। तो मौसम क्या है, तो अब हम पढ़ते हैं। हमारी ज़मीन मुख्तलिफ़ गैसों की तहों से घिरी हुई है, इसे हम फ़िज़ा कहते हैं। यानी कि इसमें कहा गया है कि हमारी ज़मीन जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो गैस हैं उनकी तहों से घिरी हुई है, उनसे ये जैसे कि लिपटी हुई है, जैसे कि दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ़िज़ा कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। किसी ख़ास वक्त पर किसी जगह की फ़िज़ा में जो तब्दीली आती है उसे हम मौसम कहते हैं। मौसम ज़्यादा देर तक एक जैसा नहीं रहता, मौसम बदलता रहता है। कल का मौसम कैसा था, आज का कैसा है। ठीक है, इस बारे में हमें बताया गया है कि जो मौसम होता है, मौसम किसी कहते हैं जैसे कि जो मौसम होता है वो बदलता रहता है, वो कभी एक जैसा नहीं रहता, उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। तो अब नीचे पढ़ते हैं। नीचे लिखा है मौसम पर असर अंदाज होने वाले अवामिल। तो अब हमें यहाँ पर बताया क्या है कि जो मौसम पर जो असर अंदाज होते हैं जो अवामिल, उसके बारे में पढ़ते हैं। मौसम को बयान करने के लिए ये ज़रूरी है कि दर्जे हरारत, फ़िज़ाई दबाव, हवाओं की रफ्तार, नमी, बारिश के बारे में मालूमात दें। जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जैसे कि एक पिक्चर है, यहाँ पर ये लड़का खड़ा है, इसके साथ एक ये बूढ़ा खड़ा है। तो ये किस तरह खड़े हैं, यहाँ पे हमें दिखाया गया है हरारत, और इस पिक्चर के नीचे लिखा है फ़िज़ाई दबाव, हवा। जैसे कि लड़की के हेयर्स उड़ रहे हैं ना हवा में, तो ये क्या है, हवा, और ये नमी। ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, और यह है बारिश। इन मौसमों के बारे में बताया गया है जो हमेशा अक्सर बदलते रहते हैं, इसे मौसम कहते हैं। जैसे कि कभी हरारत होती है, कभी फ़िज़ाई दबाव, कभी हवा, कभी नमी, कभी बारिश। ये क्या है, ये मौसम पर असरअंदाज होने वाले क्या है, ये अवामिल है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है शिकल 4.2 मौसम के अवामिल इंसानों पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। तो इस पिक्चर में ये दिखाया गया है। अब नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। अब हम दर्जे हरारत के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हमें दर्जे हरारत के बारे में बताया गया है कि दर्जे हरारत किसी चीज़ के गर्म या सर्द होने को हरारत कहते हैं। माहिर मौसमियात हवा की गर्मी या ठंडक का मुताला करता है। ये हवा का दर्जे हरारत होता है। दर्जे हरारत को नापने के लिए थर्मामीटर यानी तपिश पैमा इस्तेमाल होता है। यानी कि जो दर्जे हरारत है उसको नापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है, जिससे हमें मौसम का पता चलता है। दर्जे हरारत आज कितना है, कम है या ज़्यादा, इससे हमें थर्मामीटर से पता चलता है। जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया है, देख लें। हरारत फ़ारेनहाइट, F और सेंटीग्रेड में नापा जाता है। आजकल आम तौर पर सेंटीग्रेड में नापते हैं। शिकल 4.3 में एक सादा थर्मामीटर दिखाया गया है। शक्ल 4.3 एक सादा थर्मामीटर 21 सेंटीग्रेड या 70 फ़ारेनहाइट दिखा रहा है। जैसे कि ये थर्मामीटर की यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है। थर्मामीटर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर नंबर लिखे गए हैं, यहाँ से हमें बताया गया जैसे कि फ़ारेनहाइट पैमाना। ठीक है, ये वो है पारा चढ़ने के लिए जगह, पारा चढ़ने के लिए नाली। ठीक है, ये सेंटीग्रेड पैमाना है। ठीक है, मसला या गंध, पारा या अल्कोहल। ठीक है, इस पिक्चर में हमें इस थर्मामीटर के बारे में सब कुछ बताया गया है। अब नीचे सरगर्मी है। एक सादा थर्मामीटर की शक्ल बनाइए, इसके हिस्सों के नाम लिखें। यह भी बताएं कि थर्मामीटर किस तरह का काम करता है और आप इसको किस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, आपने अभी यहाँ थर्मामीटर की एक पिक बनानी है और इसके हिस्सों के नाम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है, दिखाया गया। ठीक है, तो आपने इसके सारे हिस्सों के नाम लिखने हैं और ये भी बताना है कि थर्मामीटर किस तरह का काम करता है। ठीक है, और आपने तो आप इसको किस तरह से पढ़ेंगे ये भी आपने लिखना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं फ़िज़ाई दबाव के बारे में।
فضائی دباؤ، زمین کی سطح پر پڑنے والے ہوا کے دباؤ کو فضائی دباؤ کہتے ہیں۔ فضائی دباؤ کو ملی بار MB کی اکائی میں ناپا جاتا ہے۔ فضا کے دباؤ کو ناپنے والے آلے کو پیمانہ بیرومیٹر کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہ پکچر میں دکھایا گیا ہے، شکل 4.4 بات ماں کس طرح کام کرتا ہے، جیسے کہ اس پکچر میں دکھایا گیا ہے۔ نمبردار نلی ہے اس کی، ہوا کی دباؤ ڈالنے کا راستہ، یہ راستہ ہے۔ ہوا کا دباؤ پارے کو نلی کے اوپر چڑھا رہا ہے، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے یہ ہوا کا دباؤ پارے کو نلی کے اوپر چڑھا رہا ہے، جیسے کہ یہ نلی جو لگی ہے یہ پارا، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ پیج میں پڑھتے ہیں، باد یعنی چلتی ہوا، زمین کے اطراف چلنے والی ہوا کو باد کہتے ہیں۔ ماہر موسمیات باد کے بارے میں دو چیزیں معلوم کرنا چاہتے ہیں، یعنی باد کی سمت یعنی ہوا کس رخ پر چل رہی ہے، اور اس کی قوت یعنی ہوا کس رفتار سے چل رہی ہے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پڑھتے ہیں، باد کا رخ، باد نما کے ذریعے چلتی ہوئی ہوا یا باد کا رخ معلوم کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ شکل 4.5 میں دکھایا گیا ہے۔ باد نما کو کسی عمارت کو چھت پر لگایا جاتا ہے تاکہ باد کے چلنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ باد نما میں ایسا اشارتی تیر ہوتا ہے جو بغیر کسی رکاوٹ کے حرکت کرتا ہے۔ جب باد اس کی چوڑی دم سے ٹکراتی ہے تو اس کی دم کو پیچھے دھکیلتی رہتی ہے جب تک کہ تیر کا رخ باد کی سمت نہ ہو جائے۔ تیر کے نیچے لگا ہوا قطب نما ہمیں باد کا رخ معلوم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو جیسے کہ ہمیں یہاں پر سمجھایا گیا ہے، جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں یہاں پر ایک پکچر کے ذریعے ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے۔ شکل 4.5 باد کی سمت دکھاتا ہوا باد نما کے ساتھ قطب نما، ٹھیک ہے، یہ پکچر دکھائی گئی ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ پیج میں پڑھتے ہیں، ایک سرگرمی ہے، ایک باد نما بنائیں اور اس کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں ہوا آتی ہو۔ ایک ہفتے تک روز باد کی سمت دیکھ کر لکھیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے یہ ایسا کرنا ہے جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو کن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہلا پوائنٹ ہے، 14 انچ لمبی چھڑی تیر بنانے کے لیے، یعنی 14 انچ لمبی چھڑی آپ کو تیر بنانے کے لیے چاہیے ہوگی، جیسے کہ جو تیر بنائے، ٹھیک ہے۔ اب ہے 3 انچ لمبی چھڑیاں 2 قطب نما کے لیے اور ایک اس کو پکڑنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک خالی پانی کی بوتل، جیسے کہ پانی کی بوتل ہے، ریت، گتا، ایک لمبی باریک کیل۔ اس کو کیسے تیار کیا جائے؟ اب اس کو تیار کرنے کا ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہاں پہ ہمیں چیزیں بتائی گئی ہیں جن چیزوں کی نیڈ سے اسے بنانے کی، اور اب ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں اس کو بنانا کیسے ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے، ہر چھڑی کے سروں پر آدھے انچ کا شگاف دیں۔ سیکنڈ پوائنٹ، گتے سے شین، جیم، غین اور میم کاٹیں اور بڑا ٹکڑا دم کے لیے اور چھوٹا تیر کے نشان کے لیے ان کو چھڑیوں کے شگاف میں جمائیں، جیسا کہ شکل 4.5 میں دکھایا گیا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر یہ 4.5 پکچر ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، لکڑی کے ٹکڑے تیر اور قطب نما کے درمیان سے ایک باریک لمبی کیل اس طرح سے گزاریں کہ وہ باد نما کو تھام سکے۔ 4 پوائنٹ، ریت سے بھری ہوئی بوتل میں اس لکڑی کو جما دیجیے، جیسے کہ یہاں پکچر میں دکھایا گیا ہے۔ یہ ہمیں بنانے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے پڑھتے ہیں، باد کی رفتار۔ باد کی رفتار باد نما کے استعمال سے معلوم کی جاتی ہے۔ شکل 4.6 دیکھیں، یہ ناٹس یعنی بحری میل فی گھنٹہ میں ناپی جاتی ہے۔ باد پیالیوں کا ایک سیٹ ہے جو گھومتے ہوئے دستہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ پیالیوں میں جب باد داخل ہوتی ہے تو وہ اس کو پیچھے کی جانب دھکیلتی ہے، جس سے دستہ گھومنے لگتا ہے۔ دستہ کی حرکت ایک رفتار پیماں پر درج ہو جاتی ہے، جس سے باد کی رفتار کا پتہ چلتا ہے۔ شکل 4.6 باد پیماں۔ اب دیکھیں، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے گھومتا ہوا دستہ، اس کا یہ دستہ ہے گھومتا ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ جنریٹر ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اس پکچر میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے۔
اب نیکسٹ پیج میں پڑھتے ہیں. یہاں پر سرگرمی ہے. اپنے استاد کی مدد سے گھومتی ہوئی پیالیوں کا باد پیما بنائیے. وضاحت کیجیے یہ کس طرح کام کرتا ہے. تو آپ اپنے استاد کی مدد سے استاد سے گائیڈ لینی ہے یہ پیالیوں کا باد پیما بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ وضاحت کرنی ہے, اس بارے میں ڈیٹیل بتانی ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو تو یا آپ نے ٹھیک ہے پھر یا آپ نے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے. یعنی کہ یہ استاد نے یعنی کہ ٹیچرز نے بھی یہ بچوں کو جیسے کہ یہ یہاں پر ہم جو پڑھ چکے ہیں, تو جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا ہے یہ ٹیچرز نے یہاں سے پڑھ کے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے تو یہ جانتے ہیں. ربڑ یا پلاسٹک کی 2 چھوٹی گیندیں جو درمیان سے کاٹ لی گئی ہیں. 8 انچ لمبی لکڑی کے 3 ٹکڑے 2 پیالیوں کے لیے اور ایک انہیں تھامنے کے لیے. 1 کیل پانی کی خالی بوتل, ریچ, 4 عدد موٹی ڈرائنگ پن یا پنیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر چیزیں بتائی گئی ہیں اور اب انہیں اسے بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں, اسے تیار کرنے کا. اس کو کیسے تیار کیا جائے. پہلا پوائنٹ, ربڑ کی گیند کو درمیان سے کاٹ لیں. سیکنڈ پوائنٹ, دونوں چھڑیوں کے سروں پر کٹی ہوئی ربڑ کی گیندوں کو موٹی پنوں سے لگائیں. 3 پوائنٹ, ایک کیل دونوں چھڑیوں سے گزارتے ہوئے تیسری چھڑی میں لے جائیں. یہ خیال رہے کہ یہ گھوم سکے. 4 پوائنٹ, اس چھڑی کو بوتل میں ڈالیں اور اسے ریت سے بھر دیں. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ طریقہ بتایا گیا ہے. اب نیکسٹ ٹاپک ہے, پڑھتے ہیں نمی. اب ہمیں یہاں نمی کے بارے میں بتایا گیا ہے. فضا میں پانی کے بخارات بھی ہوتے ہیں. پانی کے بخارات سطح زمین سے عمل تبخیر یعنی گرم کرنے سے پانی مائع سے گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہوا میں پہنچ جاتے ہیں. فضا میں پانی کے بخارات کی مقدار کو نمی کہتے ہیں. ہوا میں نمی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ہوا کس علاقے سے گزر کر آئی ہے. وہ ہوا جو سمندر یا جھیل کے اوپر سے لمبا سفر کر کے آتی ہے وہ بہت زیادہ آبی بخارات جمع کر لیتی ہے, اس لیے اس میں زیادہ نمی کا امکان ہوتا ہے. اگر ہوا خشک زمین پر سے طویل فاصلہ طے کر کے آئی ہو تو اس کا امکان ہے کہ یہ خشک ہوگی, جیسے کہ یہاں پر پکچر میں دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ پیج میں پڑھتے ہیں بارہ یعنی بارش یا برف باری. فضا میں موجود پانی کے بخارات ٹھنڈے ہونے پر دوبارہ پانی بن جاتے ہیں. اس عمل کو عمل تکثیف کہتے ہیں. پہلے مرحلے میں پانی کے قطرے اتنے چھوٹے اور ہلکے ہوتے ہیں کہ وہ فضا میں تیرتے رہتے ہیں. پھر یہ ننھے قطرے باہم مل کر بادل بنا لیتے ہیں. جب بخارات کی تکثیف زیادہ ہوتی ہے تو بادل اتنے بڑے اور بھاری ہو جاتے ہیں کہ وہ فضا میں تیر نہیں سکتے. اگر درجہ حرارت زیادہ ہو تو یہ زمین پر بارش کی صورت میں برستے ہیں, اور اگر درجہ حرارت کم ہو تو برف باری ہو جاتی ہے. اس عمل کو بارہ کہتے ہیں. شکل 4.9 میں بارہ پیما دکھلایا گیا ہے جس کے ذریعے بارش کو ناپا جاتا ہے. بارش کو ملی میٹر میں ناپا جاتا ہے. شکل 4.8 بارش اور برف باری. تو یہ بارش اور برف باری کی پکچر دکھائی گئی ہے. جیسے کہ یہاں پر کہا گیا تھا نا شکل 4.9 میں بارہ پیما دکھلایا گیا ہے, تو اسے یہاں پر دیکھتے ہیں یہ رہی پکچر. شکل 4.9 اعلی بارہ پیما اور پیمائشی سلنڈر. تو اس کی یہاں پر پکچر دکھائی گئی ہے. تو اس پکچر کے یہ پارٹس کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بارش پیمانے کی کیف میں پڑتی ہے. تو یہاں پر تیر کی مدد سے بتایا گیا ہے. کیف پانی کو اندرونی بیکر میں گراتا ہے. پیمانہ زمین میں گڑا ہوا ہے تاکہ ہل نہ سکے. اندرونی بیکر میں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں اس پکچر میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے. اب نیکسٹ پیج میں اس کی سرگرمی ہے بارش پیما بنائیے. اب آپ نے بارش کا یہ پیما بنانا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. اب بارش پیما بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے, یہ پڑھتے ہیں. 1 لیٹر پانی کی خالی بوتل, 50 ملی لیٹر پانی کی خالی بوتل اور کینچی. ٹوٹل کم از کم ان 3 چیزوں کی نیڈ ہے اس کو بنانے کی. ٹھیک ہے.
اب اس کو تیار کیسے کرنا ہے اس بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس کو کیسے تیار کیا جائے۔ پہلا پوائنٹ، پانی کی بڑی بوتل کو منہ کے قریب سے کاٹ دیجیے۔ سیکنڈ پوائنٹ، چھوٹی بوتل کا منہ بھی کاٹ دیجیے اور اسے بڑی بوتل کے اندر رکھ دیجیے۔ 3 پوائنٹ، بڑی خالی بوتل کے کٹے ہوئے منہ کو اس پر الٹ دیجیے تاکہ یہ کیپ بن جائے اور اسے بڑی بوتل کے اوپر رکھ دیجیے۔ 4 پوائنٹ، آپ اس کیپ میں پانی ڈالیے اور دیکھیے کہ بارش کا پانی کس طرح جمع ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب نیکسٹ پیج میں بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے موسم کی پیمائش، اندراج اور پیشن گوئی۔ تو اس بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں۔ موسم کے مطالعے کے علم کو علم موسمیات کہتے ہیں، یعنی کہ جو موسم کا جو مطالعہ کرتے ہیں نا، اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم موسمیات۔ جو شخص موسم کا مطالعہ کرتا ہے اسے ہم ماہر موسمیات کہتے ہیں، یعنی کہ جو موسم کا مطالعہ کرتے ہیں نا، جو موسم کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ بارش کب ہوگی، کچھ دنوں میں گرمی ہوگی، کتنی گرمی ہوگی، سردی ہوگی، جو یہ چیک کر کے بتاتے ہیں نا، وہ ہمیں کچھ اس طرح سے چیک کر کے، وہ طریقوں سے چیک کر کے ہمیں بتاتے ہیں۔ جیسے کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں نا، جو ہمیں موسم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کل موسم کیسا ہوگا، کچھ دنوں میں بارش ہوگی یا موسم خشک رہے گا، گرمی ہوگی یا سردی، جو اس بارے میں موسم سے ریلیٹڈ جو ہمیں بتاتے ہیں نا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ ماہر موسمیات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موسمی اسٹیشن ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں موسم کو ناپنے کے آلات نصب ہوں۔ ماہر موسمیات ہر دن موسم، درجہ حرارت، نمی اور بارش کی پیمائش کا اندراج کرتے ہیں۔ ماہر موسمیات موسم کی پیشن گوئی بھی کرتے ہیں، یعنی وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ موسم کیسا ہوگا۔ یہ ہم لوگوں کی مدد کرتا ہے کہ ہم گرمی یا بارش یا طوفان کے لیے صحیح طریقے سے تیاری کر سکیں۔ اب نیکسٹ پیج میں لکھا ہے عام قدرتی آفات، خشک سالی اور سیلاب۔ اس بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں۔ موسم ہمارے اوپر منفی اثرات بھی چھوڑتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ جگہوں پر سالوں کم یا بالکل بارش نہیں ہوتی۔ یہ خشک وقت خشک سالی کہلاتا ہے۔ خشک سالی کی وجہ سے فصل نہیں اگائی جا سکتی۔ اس کے نتیجے میں غذا کی کمی یا قحط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پرندوں، جانوروں اور خاص طور پر بچوں کی اموات ہوتی ہیں، جیسے 2014 میں صوبہ سندھ میں تھر کے علاقے میں پرندوں، جانوروں اور بچوں کی اموات ہوئی ہیں۔ اس کے برعکس کچھ جگہوں پر کہیں زیادہ بارش ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ علاقے جو خشک رہتے ہیں پانی سے بھر جاتے ہیں۔ یہ سیلاب کہلاتے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے بھی انسانوں، املاک اور جانوروں کا نقصان ہوتا ہے۔ صوبہ سندھ میں 2010 میں سیلاب کی وجہ سے بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ صوبہ سندھ میں 2010 میں سیلاب کی وجہ سے بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ بہت سی جانیں گئی تھیں اور لوگوں کے سامان کا نقصان ہو گیا تھا اس سیلاب کی وجہ سے، جیسے کہ سیلاب میں سارا سامان خراب ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے شکل 4.10 سیلاب اور خشک سالی کے دو مختلف مناظر۔ یہ سیلاب ہے اور یہ خشک سالی کی پکچر یہاں پہ دکھائی گئی ہے۔ تو نیچے پڑھتے ہیں طوفانی بگولا یا طوفان گرد و باد۔ طوفانی بگولے سخت طوفان ہوتے ہیں جو سمندر کے اوپر خط جدی کے قریب آتے ہیں۔ ان کے ساتھ بہت تیز ہوائیں اور بارش ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے بھاری جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ یہ عوامی خدمات جیسے سڑکیں، ٹرین، بجلی اور پانی کی سہولیات کو متاثر کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ یہاں پر اس پکچر میں دکھایا کیا ہے گرد و باد، یہ ہے شکل 4.11 طوفانی بگولا۔ یہ اس کی پکچر ہمیں یہاں پہ دکھائی گئی ہے۔ تو یہاں لکھا ہے کیا آپ جانتے ہیں امریکہ میں طوفانی بگولا کو طوفان بادو بارہ کہتے ہیں اور چین میں اسے طوفان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اب نیکسٹ پیج میں پڑھتے ہیں، یہاں زلزلے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو جانتے ہیں اس بارے میں پڑھتے ہیں زمین کی سطح کا اچانک ہلنا اور جھٹکا کھانا زلزلہ کہلاتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ بتایا گیا زمین کی جو سطح ہوتی ہے وہ اچانک کسی وقت بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا اس بارے میں، کبھی بھی کسی بھی وقت جو زمین اگر ہلنے لگ جاتی ہے نا، یا ہلنا یا جھٹکا کھانا زمین کا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ زلزلہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اکثر سنا ہوگا
بہت سی جگہوں پہ زلزلہ آتا ہے، بہت سی ملکوں میں آتا ہے، جیسے کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے نقصان ہو جاتے ہیں اگر زلزلہ تیز آ جائے تو، ٹھیک ہے، یہ اسے زلزلہ کہتے ہیں۔ اب آگے لکھا ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اب ہمیں اس کی وجہ بتائی جائے گی آگے۔ زمین کی 4 بڑی تہیں ہیں اور اندرونی مرکز، بیرونی مرکز، مینٹل اور سطح یعنی کرسٹ اور مینٹل کی اوپری سطح زمین کے اوپر ایک چھلکا قائم کر لیتے ہیں، مگر یہ چھلکا کا ایک سے زیادہ ٹکڑوں سے بنا ہوتا ہے جس سے زمین کی سطح ڈھک جاتی ہے۔ یہ ٹکڑے ٹیکٹونک پلیٹس کہلاتے ہیں اور ان پلیٹ کے کونوں کو پلیٹ کی حد کہتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں یہ حدیں ملتی ہیں ایک لکیر ہوتی ہے جو فالٹ کہلاتی ہے۔ دنیا بھر میں زیادہ تر زلزلے انہی فالٹس میں ہوتے ہیں۔ یہ پلیٹیں مسلسل ہلتی ہیں اور ایک دوسرے کے پاس سے آہستہ سے گزرتی ہیں۔ کبھی کبھار پلیٹس کے کونوں کی حدود آپس میں پھنس جاتی ہیں۔ جبکہ پلیٹیں ایک دوسرے سے کافی دور ہو جاتی ہیں تو یہ کونے غیر معمولی قوت سے جدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ زلزلے بہت بڑے علاقے میں محسوس کیے جاتے ہیں، حالانکہ ان کا دورانیہ 1 منٹ سے بھی کم ہوتا ہے۔ اب نیچے نیکسٹ ٹاپک ہے قدرتی آفات سے بچنے کی احتیاطی تدابیر۔ اب یہ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں، پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں قدرتی آفات کیا ہوتی ہیں۔ جیسے کہ جو قدرتی ہوتی ہیں، جیسے کہ جو کسی انسان کی وجہ سے نہیں ہے، کسی کی وجہ سے نہیں، جو صرف بس قدرت کی حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بھی مسئلے ہوتے ہیں نا، جیسے کہ طوفان آنا، طوفانی بارش یا زلزلہ آنا، سیلاب آنا، تو اس میں کسی انسان کا ہاتھ یا کسی انسان کا قصور نہیں ہوتا، یہ کسی انسان کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ بس اللہ تعالیٰ کا قدرت کا حکم ہوتا ہے، اس وجہ سے جو کچھ ہوتا ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ قدرتی آفات، ٹھیک ہے۔ اب ان قدرتی آفات سے بچنے کی احتیاطی تدبیر ہمیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں، تو ان سے بچنے کی کیا احتیاط ہیں وہ ہمیں یہاں پر کی تدبیریں بتائی گئی ہیں۔ تو یہاں پہ پڑھتے ہیں قدرتی آفات سے بچنے کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ پیشے بندی ان کے ہونے سے پہلے اور کچھ اقدامات ان کے ہونے کے بعد کرنے ہوتے ہیں۔ ذیل میں ایک فہرست ہے، اس میں 2 احتیاطی تدابیر بیان کی گئی ہیں جو قدرتی آفات جیسے زلزلہ، سیلاب، طوفان، گرد و باد اور برفانی تودہ گرنے سے پہلے اور بعد میں اختیار کرنی چاہیے۔ اب ہمیں یہاں پر بتائے گئے ہیں زلزلے سے پہلے کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ اگر جب زلزلہ آئے تو اس سے پہلے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے، کیا کام ہمیں کرنے چاہیے، یہاں پر بتایا گیا ہے۔ یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس آگ بجھانے کا آلہ، فوری طبی امداد باکس، بیٹری سے چلنے والا ریڈیو، ٹارچ اور اضافی بیٹری موجود ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، فوری طبی امداد دینا سیکھیں۔ تیسرا پوائنٹ، گیس، بجلی اور پانی کو بند کرنا سیکھیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے زلزلے کے بعد اپنے گھر والوں سے ملنے کی جگہ کی منصوبہ بندی کیجیے۔ نیکسٹ، اپنے اسکول میں بنایا گیا زلزلہ کا منصوبہ سیکھیں۔ اب یہاں پہ لاسٹ میں ہمیں بتایا گیا کہ اپنے اسکول میں یہ بنائے گئے زلزلے کی جو منصوبہ ہے یہ سیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں یہاں پر بتایا گیا ہے زلزلے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ یہاں پر زلزلے سے پہلے کی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اب یہ زلزلے کے بعد کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ پڑھتے ہیں، پہلا پوائنٹ ہے پرسکون رہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ، اپنا اور دوسروں کا جائزہ لیں اور جس کو ضرورت ہو اسے فوری طبی امداد فراہم کریں۔ ریڈیو سنیں، سوائے ہنگامی ضرورت کے ٹیلی فون استعمال نہ کریں۔ نقصان زدہ علاقوں، عمارتوں سے دور رہیں۔ ٹوٹے ہوئے شیشوں سے بچیں، جوتے پہنے رہیے تاکہ آپ کے پیر زخمی نہ ہوں۔ اگر آپ اسکول میں ہیں تو ہنگامی صورتحال کے لائحہ عمل پر عمل کریں یا کسی ذمہ دار شخص کی ہدایت پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بات کے بارے میں ہمیں یہ بتائی گئی ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی بڑے نے پانی، گیس اور بجلی کی لائنز کی جانچ پڑتال کر دی ہے۔ اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ گئی ہو تو والوز کو فوراً بند کر دینا چاہیے۔ گیس کی موجیں کریں
گیس کی بو چیک کریں، اگر آپ کو بو آ رہی ہو تو کھڑکی اور دروازے کھول دیں اور فوراً جگہ خالی کریں اور واقعہ کی متعلقہ محکمے کو اطلاع کریں کسی اور کے فون سے۔ تو یہاں پر یہ پکچر میں دکھایا گیا ہے کہ زلزلہ جب آتا ہے تو کیسے نقصانات ہوتے ہیں، جیسے کہ اوپر سے اینٹیں ٹوٹ رہی ہیں اور یہ بچہ یہ گیٹ سے نکل کے بھاگ رہا ہے اور یہاں پر یہ کھڑکی کی کانچیں ٹوٹ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں جب زلزلہ آئے تو۔ اور یہ ایف ایم ریڈیو سن رہے ہیں، نیوز سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو حادثہ ہوا اس بارے میں یہ نیوز سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایف ایم ریڈیو میں۔ اب ہمیں یہاں پہ سیلاب کے بارے میں بتایا گیا ہے، پیچھے زلزلے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس سے پہلے اس کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ اب ہمیں یہاں پر سیلاب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اب ہمیں سیلاب سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ تو جانتے ہیں، معلوم کیجیے کہ آپ کے علاقے میں سیلاب آنے کا کتنا امکان ہے۔ یقینی بنائیں کہ آپ کے گھر والے سیلاب آگاہی نظام سے واقف ہیں۔ روزانہ کی موسم کی صورتحال سنیے، انخلاء کی منصوبہ بندی کیجیے اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سب گھر والوں کو اپنی ذمہ داریاں معلوم ہیں۔ اپنے گھر اور مویشیوں کے لیے انخلاء کی جگہ کا بندوبست کیجیے اور یقینی بنائیں کہ سب کو اس کے بارے میں معلوم ہو۔ گھر میں اشیاء خورد و نوش کا سامان رکھیے جس کو کم سے کم پکانا ہو۔ دھیان میں رکھیے کہ بجلی اور ٹھنڈا رکھنے کے ذرائع منقطع ہو سکتے ہیں۔ ٹرانزسٹر والا ریڈیو، ٹارچ، اضافی بیٹریوں کے ساتھ پکانے کے ہنگامی آلات، مٹھائیاں، ماچس اور فوری طبی امداد باکس ہنگامی صورتحال کے پیش نظر اپنے نزدیک رکھیں اور دیگر سامان کو سیلابی پانی کی امکانی سطح کے اوپر رکھیں۔ تو اب ہمیں یہاں پر سیلاب کے بعد کے بارے میں بتائی گئی ہیں، وہاں پیچھے ہم نے پڑھی ہیں سیلاب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب ہمیں سیلاب کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ اب ہمیں وہ باتیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں۔ دوبارہ گھر میں داخل ہوتے وقت ٹارچ استعمال کریں۔ لالٹین اور مشعل جن سے آگ لگنے کا اندیشہ ہو استعمال نہ کریں۔ ٹوٹے ہوئے تاروں کے ذریعے آگ لگنے سے ہوشیار رہیں۔ بجلی سے چلنے والے آلات اس وقت تک استعمال نہ کریں جب تک ان کا تسلی بخش جائزہ نہ لے لیا جائے۔ کھانے اور پانی سے پرہیز کریں جب تک انہیں سیلاب کے پانی سے پہنچنے والی آلودگی سے صاف نہ کر لیا جائے۔ ٹوٹی ہوئی یعنی پانی، بجلی، گیس اور ٹیلی فون لائنز کی اطلاع متعلقہ محکمہ کو دیجیے۔ محکمہ صحت سے رجوع کر کے دباؤ سے بچاؤ کی معلومات حاصل کریں۔ سیلاب کے پانی میں نہ کھیلیں، اس سے آپ کے بیمار ہونے کا امکان ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ پکچر دکھائی گئی ہے، سیلاب آتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، جیسے کہ بچہ یہ پانی میں ڈوب رہا ہے، یہ سیلاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیلاب کے یہ کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ بچہ اس کو بخار ہو گیا ہے، یہ سیلاب کے گندے پانی میں یہاں پر یہ نہایا ہے نا، تو جیسے کہ دیکھیں اس کو بخار ہو گیا، یہ بیمار پڑا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ طوفان گرد و باد کے متنبع کرنے پر اب اس بارے میں پڑھتے ہیں۔ بالٹیاں اور پلاسٹک کے جگ پینے کے پانی سے بھر لیں۔ اپنے گھریلو سامان کی فہرست تیار کیجیے۔ اپنی کار یا موٹر سائیکل میں ایندھن بھروا لیجیے اور مضبوط چھت کے نیچے کھڑا کر دیں۔ اپنی بیل گاڑیوں، کشتیوں کو کسی مضبوط پول سے باندھ دیجیے جہاں وہ درختوں سے دور مناسب طرح سے ڈھکی ہوں۔ درختوں کے گرنے سے بیل گاڑیوں اور کشتیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سارے دروازے اور کھڑکیاں صحیح طریقے سے بند کر لیں اور گھر کے اندر رہیں۔ گرم کپڑے، ضروری ادویات، قیمتی اشیاء، کاغذات، پانی، کھانے کی خشک چیزیں نمی سے محفوظ تھیلیوں میں ہنگامی صورتحال کے پیش نظر اپنے ساتھ رکھ لیجیے۔ مزید معلومات کے لیے اپنا مقامی ریڈیو یا ٹی وی مقامی تنبیہات کے بارے میں سنتے رہیے۔ خطرناک طوفان کا خدشہ ہو تو اپنے گھر والوں کے ساتھ مضبوط اینٹوں سے بنی عمارت میں منتقل ہو جائیں۔ اگر زیادہ شدت والے طوفان گرد و باد کی اطلاع ہو تو اپنا علاقہ بیمہ اپنے گھر والوں، قیمتی اشیاء، کاغذات اور امدادی بکس کے ساتھ خالی کر دیں۔ بچوں، بوڑھوں اور بیماروں، حاملہ عورتوں کی خصوصی مدد کریں۔ اپنے ہنگامی خوراک کا ذخیرہ، پانی اور دیگر اشیاء نہ بھولیں۔ اپنے قریبی گرد و باد بچاؤ کی پناہ گاہ پر جائیں۔ گرد و باد کے بعد اب گرد و باد کے بعد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ گھر سے باہر نہ نکلیں جب تک سرکاری طور پر اطلاع نہ مل جائے کہ باہر نکلنا محفوظ ہے۔ گیس کے اخراجات جانچیے۔ موجہ نمی، بجلی سے چلنے والے آلات کے استعمال سے گریز کریں۔ مقامی ریڈیو پر سرکاری تنبیہی نظام اور ہدایات سنتے رہیے۔
اگر آپ کو اپنا مقام چھوڑنا پڑے یا آپ چھوڑ چکے ہوں تو واپس نہ جائیں۔ جب تک ہدایت نہ مل جائے واپسی کے لیے متعین شدہ راستہ اپنائیں اور جلد بازی نہ کیجیے۔ سانپ کے کاٹنے سے محتاط رہیں اور اپنے ساتھ چھڑی یا لکڑی رکھیں۔ گری ہوئی بجلی کی تاروں، ٹوٹے ہوئے پلوں، عمارتوں اور درختوں سے خبردار رہیں اور سیلابی پانی میں داخل نہ ہوں۔ عام تنبیہات پر غور کریں۔ برفانی تودے سے بچنے کی تدابیر۔ کسی بھی ڈھلان سے گزرتے ہوئے جہاں برفانی تودے گرنے کا امکان ہو اپنے کپڑوں کو مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ بارش یا برف سے بچ سکیں۔ اگر مشتبہ ڈھلان سے گزرنے کے علاوہ کوئی متبادل راستہ نہ پائیں تو ایک ایک کر کے اس سے گریز گزریں تاکہ خطرہ کم سے کم ہو۔ کسی ڈھلان پر چڑھنے یا اترتے وقت کوشش کریں کہ متوقع برفانی تودے کے گرنے کی جگہ سے دور رہیں۔ اس سے برفانی تودے کے گرنے کی صورت میں آپ کے پھنسنے کا امکان ہوگا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کی حالات سے واقفیت رکھیں۔ اگر کوئی تھک کر گرا ہو، بھوکا ہو یا اگر کسی کو سردی لگ رہی ہو تو وہ ایسی حالت میں صحیح یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ مستقل بدلتے ہوئے موسم اور درجہ حرارت سے ہوشیار رہیں، خصوصاً اگر آپ چند گھنٹے سے زیادہ باہر نہ رہیں۔ برفانی تودے سے بچاؤ کے اوزار اپنے بستے یا گاڑی کی ڈگی میں رکھیں۔ تو اس سبق میں ہم نے موسم کے بارے میں پڑھا ہے کہ موسم کیا ہوتا ہے، اس کے کیا فائدے، اس کے کیا موسم کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ موسم کے بارے میں جانا اور اس موسم کے کیا نقصانات ہیں اس بارے میں پڑھا اور اس کی کیا احتیاطی تدابیر ہم نے اس بارے میں پڑھا کہ سیلاب سے ہمیں آجے سے کیسے بچنا چاہیے، ہمیں دوسروں کی بھی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ زلزلہ اس میں بھی ایسی ہمیں اپنی بھی احتیاط کرنی چاہیے اور دوسروں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جو جتنی بھی احتیاطی تدبیر ہمیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اب ہم یہاں پہ سبق کا خلاصہ جاتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا، کیا کیا سیکھا۔ اس باب میں ہم نے یہ سمجھا کہ پہلا پوائنٹ، ہماری زمین مختلف گیسوں کی تہوں سے گھیری ہوتی ہے، اسے ہم فضا کہتے ہیں، اور کسی خاص وقت پر کسی جگہ کی فضا میں جو تبدیلی آتی ہے اسے موسم کہتے ہیں۔ اور کیا ہم نے جانا، موسم پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں درجہ حرارت، فضائی دباؤ، ہوائیں، نمی اور پارہ یعنی بارش یا برف باری۔ اور اس میں ہم نے سمجھا ماہر موسمیات موسم کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، وہ ہر دن موسم کی پیمائش کرتے ہیں اور اسے لکھتے ہیں۔ اس معلومات سے وہ ہمیں مستقبل کے موسم یعنی پیشگوئی کے بارے میں بتاتے ہیں، جس سے ہمیں مدد ملتی ہے کہ گرم یا سرد دن کی مناسبت سے لباس پہنیں، اور یہ ہم کو طوفانی گرد و باد، سیلاب اور زلزلے کے لیے بھی تیار ہونے میں مددگار ہوتی ہیں۔ تو اب اس سبق کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سبق کی مشق ہے، خالی جگہیں پر کریں۔ موسم لمبے عرصے تک ڈیش نہیں رہتا۔ موسم لمبے عرصے تک یہاں پر لکھنا جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں سے دے کر ہم نے لکھ لینا ہے۔ اس خالی جگہ کے جواب اس سبق میں ہی موجود ہیں۔ تو جیسے کہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے، میں کچھ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ موسم لمبے عرصے تک یہاں پہ لکھنا ہے ایک جیسا، یا خالی جگہ پہ لکھ دینا ہے ایک جیسا۔ موسم لمبے عرصے تک ایک جیسا نہیں رہتا۔ اب سیکنڈ پوائنٹ ہے، تھرمامیٹر سے ڈیش کی پیمائش ہوتی ہے۔ تھرمامیٹر سے کس کی پیمائش ہوتی ہے؟ درجہ حرارت موسم کی، ٹھیک ہے، ان کی ہوتی ہے، یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ اب 3 میں ہے، ڈیش میں پیالوں کا جوڑا گھومتے ہوئے دستے سے جڑا ہوتا ہے۔ فضا میں پانی کے بخارات کی تعداد کو ڈیش کہتے ہیں۔ عام قدرتی آفات، جیسے کہ یہاں پہ لکھ دینا ہے، عام قدرتی آفات کون سی ہوتی ہیں؟ عام قدرتی آفات ہوتی ہیں جیسے کہ سیلاب، زلزلہ، طوفان، بارشیں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ سبق میں سے آپ نے دیکھے، آپ نے یہ خالی جگہ پر کر لینی ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے مندرجہ ذیل کے جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، موسم کی تعریف بیان کریں۔ جیسے کہ پیچھے جو ہم نے سب سے فرسٹ میں پڑھا تھا وہاں پر موسم کے بارے میں آپ نے لکھ دینا ہے۔ اب سیکنڈ پوائنٹ ہے، ان عوامل کی فہرست بنائیے جو موسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب آپ نے ان عوامل ان کی فہرست بنانی ہے جو موسم پر اثر انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس بارے میں جیسے کہ آپ نے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب 3 پوائنٹ ہے، موسم کس طرح ہمارے لباس، خوراک اور تفریحی مصروفیات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب چوتھا کوشچن ہے،
मौसम को नापने, दर्ज करने और पेशन गोई करने की क्या अहमियत है? अब इस सवाल का आपने जवाब लिख लेना है, यहाँ से देखें जो पीछे पढ़ चुके हैं। अब जी में बनाइए और जदول पढ़िए। पहला पॉइंट, शेर में दिए गए जदول को अपनी कॉपी में बनाइए और ज़रूरी मालूमात से पुर कीजिए। नमूने के लिए आपके लिए हल कर दिया गया है। अवामिल जो मौसम पर असर डालते हैं, जैसे कि दर्जे हरारत, ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है? दर्जे हरारत से हमें क्या पता चलता है? फ़िज़ा में गर्मी या ठंडक का असर। आला जैसे इसको नापते हैं, थर्मामीटर, ठीक है, इसको थर्मामीटर से नापते हैं। पैमाइश की इकाई, जैसे कि यहाँ पर लिखी है सी, लिखी एफ, ठीक है, इस तरह से अब आपने आगे लिखना है। अब सेकंड पॉइंट है, रेल में दिए गए जदول को देखें। ये हमें जुलाई और दिसंबर के महीनों में लाहौर और हैदराबाद में होने वाली 12 और दर्जे हरारत बताता है। इस जदول को मद्देनज़र रखते हुए जुलाई और दिसंबर के लाहौर और हैदराबाद के दर्जे हरारत और 12 का फ़र्क वादे कीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमें बताया गया है शहर, यहाँ पर शहर के नाम है हैदराबाद, लाहौर, दर्जे हरारत जुलाई में जैसे कि हमें यहाँ एक मिसाल दी गई है, ये 42 सेंटीग्रेड है दर्जे हरारत, ठीक है, ये 45 सेंटीग्रेड 12 जुलाई में। अब 20 मिलीमीटर 80 मिलीमीटर है दर्जे हरारत दिसंबर में, 60 सेंटीग्रेड 9 सेंटीग्रेड 12 दिसंबर में, 2 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर अमली काम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, लोग गर्मियों और सर्दियों के मौसम में जो कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं और तफरीही सरगर्मियाँ करते हैं, इनकी शक्ल बनाइए। तो आपने इसकी पिक्चर बनानी है, जो लोग गर्मियों और सर्दियों के मौसम में जो कपड़े पहनते हैं, जैसे कि गर्मियों में पतले कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, इस तरह से। और जो खाना खाते हैं, जैसे कि गर्मियों में जूस पीते हैं, लस्सी पीते हैं, दही खाते हैं, ठीक है, और सर्दियों में सूप वगैरह पीते हैं, ठीक है, इस तरह से आपने ये लिख देनी है। और तफरीही की भी लिख देनी, जहाँ पे घूमने जाते हैं सर्दी और गर्मियों में, ठीक है, इसकी पिक्चर आपने बनानी है। अब सेकंड पॉइंट है, आबी चक्कर की निशानदेदा शक्ल बनाइए। तहकीकात, सैलाब, ज़लज़ला और तूफ़ानी मगोला से बचाव की हर आफत की 3 एहतियाती तदबीर बताएं। इजाफी सरगर्मियाँ, 1 माह तक रोज़ाना दर्जे हरारत का अंदाज़। सबसे गर्म दिन को कौन सा है, निशानदही कीजिए। आई होप सो ये सब आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।